अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, अवाम को पूरा साल किन पॉलिसियों के तहत हाँका जाएगा, इसका ऐलान बिलाखिर कर दिया गया है। बजट 2025 से 26 का ऐलान कल वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किया। जहां इस बजट को हुकूमत अवाम दोस्त करार दे रही है, वहीं अपोजिशन और अवाम सोशल मीडिया पर इसको अमीरों का इलीट बजट करार दे रहे हैं। बजट के दौरान अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान ने सख्त एहतजाज किया और नारेबाजी की। वहीं अवामी सतह पर भी बजट को लेकर उसमें लगाए जाने वाले नए टैक्सेस पर शदीद तनकीद की गई। बजट में बुनियादी तौर पर किन किन शोबाजात पर टैक्स लगाया और कम किया गया है, चंद पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने 175 खरब से जायद यानी 17,573 अरब का बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर के दौरान कहा कि अफराते ज़र में नुमायां कमी हुई और तरसीलाते ज़र 10 माह में 36 अरब डॉलर रहीं। माली साल 2025 और 26 के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की औसतन शरह 7.5% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 3.9%, प्राइमरी सरप्लस GDP का 2.4% होगा। वफाकी बजट में FBR के महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए है। इसके अलावा वफाकी दिफाई बजट के लिए 2,550 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। तनख्वाहों में इनकम टैक्स की शरह में भी कमी की गई है। वजीर खजाना ने बताया कि 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है, जबकि 22 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। बजट 2025-26 में जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़ दी गई, जबकि जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की 3.5% शरह कम करके 2% करने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब जिन दो बातों पर अवामी रद्द-ए-अमल शदीद नजर आया, उनमें सोलर पैनल पर और ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्सेस का बढ़ाना था। ऑनलाइन खरीदारी और सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल टैक्स आयद किया गया। एक सेक्टर जिसको बेतहाशा रिलीफ दिया गया वो तामीराती शोबे का सेक्टर है। बजट में तामीराती शोबे की तरक्की और मुल्क में कम लागत के घरों की तामीर के लिए टैक्सेस में छूट और मराद से मुतालिक तजावीज़ दी गई हैं। बजट में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्सेस में कमी का फैसला किया है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में भी 0.5% कमी कर दी गई है। बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। हायर एजुकेशन के बजट में कमी कर दी गई है। गुज़श्ता बरस हायर एजुकेशन कमीशन का बजट 65 अरब रुपए था, जो अब बढ़ाने की बजाय कम करके 39.5 अरब रुपए कर दिया गया है। बजट में 11 नए दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान किया गया है। इस मकसद के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत की ग्रोथ का हदफ 4.5%, सनत 4.3% और खिदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर किया गया है। बजट पर अवामी रद्द-ए-अमल की बात करें तो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अब इस बजट मंजूरी पर भी देखना होगा कि हुकूमती इत्तेहादी क्या मुकम्मल ताउन फराहम करते हैं या गुज़श्ता बरस पर पीपल्स पार्टी की तर्ज पर कुछ शिकायत और तब्दीलियों का मुतालबा किया जाता है। क्या बजट बगैर किसी मौसर एहतजाज और तब्दीली के मंजूर हो जाएगा? क्या मौजूदा बजट आवाम की उमंगों के मुताबिक है? क्या ये बजट आम आवाम के लिए सूदमंद साबित होगा? अपोजिशन की इस बजट पर तनकीद क्या इस बजट की मंजूरी में रुकावट पैदा कर सकती है? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद है माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपको वेलकम करते हैं। फारूक साहब, इस बजट को एलीट का बजट कहा जा रहा है। तकरीबन तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, जबकि हुकूमत कह रही है कि इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। आपकी क्या राय है? क्या मौजूदा बजट पे वाकई
عام عوام کے لیے کسی بھی سیکٹر میں ریلیف کا کوئی پہلو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی میرے خیال ہے 2 یا 3 سوال چھپے ہیں آپ کے ایک سوال کے اندر. اگر ایک جملے میں بجٹ کے متعلق کچھ کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو تھا. اوور آل نیوٹرل بجٹ ہے. اس میں کوئی بڑا بھاری بھرکم قسم کا کسی کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا گیا. چھوٹی موٹی سی ریلیف کنسیشن ضرور دی گئی ہیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے تھوڑی بہت سی چھوٹی سی کنسیشن جو ہیں وہ بجٹ کے لیے بجٹ کے اندر اس کا اعلان کیا گیا ہے. پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے کافی ساری جو ہیں کنسیشن جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ وفاقی حکومت کی آمدن 17,600 ارب کا تخمینہ انہوں نے بتایا. جی 17,600 کی آمدن ہے. اس میں سے تقریباً 8,500 ارب جو ہے وہ سود کے لیے مختص کیا گیا ہے اور 8,500 صوبوں کو بانٹ دیا جائے گا. اور ان 2 وفاقی اخراجات کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ بنیادی ڈھانچہ ہے بجٹ کا جو پچھلے 15 سالوں سے بجٹ آ رہے ہیں اور یہ نتیجہ ہے 18ویں ترمیم کا. اس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں بچتا. اور اگر ایک حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور آپ اور میں توقع لگا کے بیٹھ جائیں کہ کنسیشن ملنے والی ہے, ریلیف ملنے والی ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی ہیں, تو وفاقی حکومت کے پاس تو وسائل نہیں ہیں. یہ توقع اگر آپ صوبائی حکومتوں سے لگائیں اور صوبائی حکومتوں سے جواب مانگا جائے, سوال اٹھایا جائے, تو وہ دوسرا ایشو. تو سر یہ جو بار بار کہہ رہے تھے ایک اور چیز کافی ہم 1 مہینے 1.5 مہینے سے سن رہے تھے کہ سیلریڈ کلاس کو بڑا ریلیف دیا جائے گا, لیکن جتنا کو ریلیف دیا گیا, اگر میں کہوں کہ 5 لاکھ سیلری پر 1,06,750 روپے اور 7,000 کا صرف ریلیف ہے اور ٹیکس اتنا دے گا, پھر 1 لاکھ والا 2,000 کا ریلیف صرف ہے, اور 30 لاکھ پر جو ہے نا اس کو ریلیف صرف 16,000 کا دیا ہے, جبکہ وہ 10 لاکھ کا ٹیکس دے گا. یو تھنک از اٹ جسٹیفائیبل؟ جو اتنی عرصے سے وہ ایک ہمیں امید دلا رہے تھے کہ شاید اس دفعہ بہتری ہو, کیونکہ سیلریڈ کلاس تو 600 ارب کا آلریڈی ٹیکس دے چکی ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹیلرز جو 65 لاکھ کا انہوں نے ٹیکس دیا ہے. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے توقع لگانا تو توقع لگانے والوں کی غلطی. وفاقی حکومت کے پاس کچھ نہیں بچتا. ابھی میں نے جو آپ کا اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے, وفاقی حکومت 2 اخراجات کے بعد ان کی جیب خالی ہے, وہ 0/0 پہ بیٹھے ہیں اور ابھی تقریباً 2,500 ارب کا دفاعی بجٹ دینا باقی ہے. ابھی کوئی 1,000 ارب کی پینشن دینا باقی ہیں. ابھی کوئی 1,000 ارب جو فوج کھڑی کر رکھی ہے ہم نے وفاق میں وزراء کی, ان کو سرو کرنا جو ہے وہ باقی ہے. ابھی کوئی 2,000 ارب کے ترقیاتی منصوبے جو سامنے آئیں گے ان کو فائننس کرنا باقی ہے. اور ان سب اخراجات سے پہلے ہی وفاقی حکومت جو ہے اس کی جیب خالی ہو چکی. تو یہاں پہ سوال جو ہے, اگر کسی نے توقع رکھنی ہے یا سوال اٹھانا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ وفاقی حکومت سے سوال نہیں بنتا, وہ صوبائی حکومتوں سے سوال ضرور بنتا ہے. تو سر آپ کو پھر کیا لگتا ہے عوام پھر کیا کرے؟ پر امید نہ رہے؟ ہر سال کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سیم بجٹ کہانی ہوتی ہے اور پھر پستہ عوام ہی ہے, یہ ہم لوگ ہی پستے ہیں, سیلڈ طبقہ ہی. آپ بجا فرما رہی ہیں. اگر 15 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے اور اب ہم اس چیز کی توقع لگا بیٹھے ہیں کہ شاید کچھ تبدیل ہو جائے گا یا بدلنے والا ہے, تو وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر ایک ہی تجربے کو آپ دہراتے چلے جائیں اور اس توقع سے بیٹھے ہیں کہ کوئی نتیجہ فرق نکلے گا, تو پھر آئنسٹائن اس کو بے وقوفی کی ڈیفینیشن کہا کرتا تھا. بالکل صحیح. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پر صاحب ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں بہت نرمی دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سیکٹر کی ترقی سے ملکی معیشت پر میں بے تحاشا فائدہ ہوگا. آپ کے نزدیک اس نرمی کا کس طرح فائدہ ہوگا ایک عام انسان کو؟ دیکھیے ریل اسٹیٹ کا شعبہ جو ہے اس کے ساتھ تقریباً 40 سے 45 اور ڈفرینٹ انڈسٹری صنعتیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی گھر بننے جاتا ہے, کوئی بلڈنگ بننے جاتی ہے, تو پلمبنگ کا کام بھی چل نکلتا ہے, الیکٹریشین کا کام چل نکلتا ہے, سیمنٹ کی زیادہ ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے. کوئی 40-45 کے قریب
ایسی انڈسٹریز ہیں جو اس سیکٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جی تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اگر کوئی کنسیشن دی جاتی ہے اور وہ کامیاب کنسیشن ہو جاتی ہے اور ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے پھیلنے لگتا ہے تو اس سے عام آدمی کو اس سے 40-45 مزید اور انڈسٹریز کو فائدہ ضرور پہنچے گا. سر چھوٹی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر بھی اضافی سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات پر کاربن لیوی لگانے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے. اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ پھر عام عوام کے لیے جو چیزیں دستیاب تھیں وہ بھی اب ان کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. آپ 120 روپے موٹر سائیکل والے سے تو لے سکتے ہیں لیکن دکاندار سے 1 کروڑ کا ٹیکس نہیں لے سکتے. دیکھیے ٹیکس کا فوکس میں سمجھتا ہوں، میں جو بجٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں ٹیکس کا لفظ گن رہا تھا اور وہ تقریباً کوئی 6 درجن دفعہ استعمال ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے اوپر فوکس وفاقی حکومت کا اور اتنا زیادہ فوکس غلط ہے. پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے. ہر پاکستان کا بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دے رہا ہے. یہاں پہ ایشو جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنا یا ٹیکس دینا نہیں ہے. یہاں پہ ایشو ہے حکومتی نقصانات اور حکومتی اخراجات. جو نقصان حکومت کرتی ہے پی آئی اے کے اندر کوئی 830 ارب کے پہنچ چکے ہیں. جو حکومت نقصان کرتی ہے بجلی کے سیکٹر کے اندر وہ کوئی 2000 اور 400 ارب پہ پہنچ چکے ہیں. جو نقصانات حکومت کرتی ہے گندم کی خریداری میں، پاسکو کا نقصان کوئی 900 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو آپ کا اور میرا محنت سے کمائی ہوئی کا آمدن، اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اور وہ ٹیکس پھر جب پی آئی اے میں ڈبو دیا جاتا ہے یا بجلی کے سیکٹر میں ڈبو دیا جاتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ضرور مانگنا ہوگا. ٹھیک سر، ایک بات جو بار بار ملکی معیشت کی ترقی سے حکومت جوڑتی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کا اوپر جانا ہے. جیسے کہ اب بجٹ کے اگلے روز اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 1,24,000 کی سطح عبور کر گیا ہے اور حکومت کا کہنا ہے یہ پازیٹیو اشارہ ہے. اسٹاک ایکسچینج کا معیشت کی بہتری سے کیا تعلق ہے؟ یہ عام عوام، ہماری آڈینس کے لیے ذرا وضاحت کر دیں. دیکھیے اگر اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو اسٹاک مارکیٹ میں کھیلنے والے ہیں، جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے والے ہیں، انہوں نے اس بجٹ کو پازیٹیو پایا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ان کے خیال میں اسٹاک مارکیٹ کے پلیئرز کے اوپر کوئی اضافی ٹیکس نیا بہت بڑا سارا نہیں آیا. کوئی ایڈورس قسم کی چیز ان کے کوئی اقدام جو ہے وہ اس بجٹ میں نظر نہیں آیا. اگر اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک پازیٹیو ڈائریکشن ضرور ہے. اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے عام آدمی کے اوپر وہ آپ اور میں اس کو زیر بحث ضرور لا سکتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی 3.5 یا 4 لاکھ پاکستانی کہا جاتا ہے جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو وہ بہت چھوٹی سی ایک آپ سمجھیے کہ آبادی کا حصہ بنتی ہے. 24 کروڑ پاکستانیوں کو اس سے کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں پہنچنے والا. لیکن اگر اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے تو آپ سمجھیے کہ اگر نئے کاروبار کے لیے کوئی فائنینسنگ اٹھانا چاہتا ہے، کوئی مزید فائنینسنگ ریز کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑا سارا پروجیکٹ پاکستان میں لگانا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ پازیٹیو ڈائریکشن ضرور اسٹاک مارکیٹ دیتی ہے. اور اگر کوئی بڑے پروجیکٹ لگتے ہیں تو پھر جیسے آپ نے عام آدمی کی بات کی، وہاں پہ عام آدمی کو نوکری بھی ملتی ہے، عام آدمی کے گھر کا چولہا بھی جلتا ہے. لیکن ایک سمال چنک ہوتا ہے. سر حکومت کوئی بھی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور صحت پر ان کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اب کی بار بھی بجٹ بڑھانے کے بجائے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کم کیا گیا ہے. 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں ہمارے ہی پارلیمنٹیرینز تو کس طرح ان کی اسپیکر، چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% تک اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 300% تک اضافہ کر دیا جاتا ہے، وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا جاتا ہے. ہم اپنی پریورٹیز سیٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہر سال ہم وہی سیم پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. جی 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تعلیم اور صحت کا ذکر کیا. یہ وفاقی بجٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تعلیم اور صحت جو ہے وہ وفاق سے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں وہ صوبوں کے پاس منتقل ہو گئی. جی تو صحت اور تعلیم جو ہے وہ صوبائی بجٹ سے نکلنی ہے. اس وقت ہم بات جو ہے وہ وفاقی بجٹ کی کر رہے ہیں. آپ نے
جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکرز ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھانے کی بات کی، یا بڑھنے کی بات کی، یا بڑھائے جانے کی بات کی. میرا خیال ہے کہ اس کا بہت ایک منفی قسم کا پیغام جاتا ہے، خاص طور پہ جب اس سے کچھ ہی دن پہلے ورلڈ بینک ہمیں بتاتا ہے کہ 45% پاکستانی، جو بہت بڑا نمبر بن جاتا ہے، کوئی لگ بھگ 10 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اور اسی وقت ہمارے حکمران ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تنخواہیں جو ہیں وہ 200%، 400%، 600% تک بڑھا دی گئی ہیں. وہ اس کا اخلاقی جواز نہیں ہے. اس کا اعداد و شمار کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے کوئی خاص امپیکٹ نہیں آتا. ایک وزیر جو ہے، اگر اس کی تنخواہ میں کہتا ہوں 600% بڑھا دی جائے، اور وہ بجلی کے شعبے کے اندر جو اس وقت 600 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس کو آدھا بھی کر دے تو ہی از ورتھ اٹ. تو میں سمجھتا ہوں اس کی تنخواہ جو ہے وہ بجا ہے بڑھانا. تو اس کا بجٹری امپیکٹ جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے. اس کا اخلاقی پیغام، اس کا سمبولک جو ہے پیغام، وہ بڑا بھاری. بالکل ٹھیک. فاروق صاحب، بجٹ 2025 میں سولر پینلز کی درآمدات پر 18% ٹیکس عائد کیا گیا ہے، یعنی جو عام عوام کے لیے بجلی کے بھاری بلوں سے بچنے کا واحد ایک ذریعہ تھا وہ بھی حکومت سے برداشت نہیں ہوا. تو اس کو کیسے عوام دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے؟ جی، 2 اقدامات ہیں. ایک یہ سولر پینلز کے اوپر 18% ڈیوٹی لگانا، اور دوسرا جو آن لائن سروسز ہیں، جو ڈیجیٹل سروسز ہیں، ان کے اوپر اضافی ڈیوٹی لگانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سمت جو ہے یہ باقی دنیا کی سمت سے بالکل اپوزٹ جا رہی. دنیا بھر میں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے سولر پاور کی اور گرین انرجی کی، اور پاکستان میں یہ قدم اٹھانا اور حوصلہ کشی کرنا اور ڈسکریج کرنا کہ آپ سولر کی طرف نہ جائیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سمت اس کی بہت غلط ہے. اگر یا تو باقی دنیا جو ہے وہ کوئی غلط سمت میں جا رہی ہے، اور یا پھر پاکستان کہیں غلط سمت میں چل نکلا ہے. ٹھیک سر، کوئی ایسی آپ دیکھتے ہیں بجٹ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کل، تو کیا چیز ایسی ہے، کون سا سیکٹر ایسا ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بہت اچھا فیصلہ لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑا اس کا اچھا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وفاقی بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے پاس کوئی ڈھیلا نہیں بچتا سود کی پیمنٹ کے بعد اور صوبوں کو بانٹنے کے بعد. پھر سے ہم اگر توقع لگا بیٹھے کہ وفاقی حکومت نے اچھا بجٹ نہیں کیا، انہوں نے ریلیف نہیں دی، تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ یہ توقع لگانے والوں کی غلطی ہے، اس میں وفاق کی غلطی کم. ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے معاشرت فاروق سلیم صاحب موجود تھے. ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے اسٹوڈیو راؤنڈ. ویلکم بیک ٹو اسٹوڈیو راؤنڈ اپ. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بٹ صاحب. بٹ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو راؤنڈ اپ میں. خالد صاحب، بجٹ 2025 میں حکومت نے زرعی ترقی کے لیے جو منصوبے یا فنڈز مختص کیے ہیں، کیا وہ زمینی حقائق کے مطابق کافی ہے یا صرف وعدوں کی حد تک محدود ہے یا دعووں کی حد تک؟ جی بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ دو سال سے جو کسان کی مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ گندم میں کم از کم 250 ارب روپے کسان کو لاس ہوا ہے. اور اسی طرح کاٹنز میں، اور آپ نے اقتصادی سروے بھی دیکھا ہوگا کہ 30% کپاس کم ہو گئی ہے، اور اسی طرح گندم کا ہے. تو جو انہوں نے 4 ارب روپے ابھی جو بجٹ میں رکھا ہے ایگریکلچر پہ، وہ ناکافی ہے. ہم تو بڑی توقع رکھ کے بیٹھے تھے پرائم منسٹر سے کہ پرائم منسٹر صوبوں میں دخل اندازی کریں گے، باقاعدہ ان کے لیے کوئی فنڈ رکھیں گے جس سے زراعت بہتر ہو. کیونکہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو زراعت کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ گورنمنٹ اور سارے لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے نا 70% زراعت پر چل رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2-3 سال سے جو زراعت کے ساتھ یا کسان کے ساتھ ہو گیا ہے، آپ یقین کریں کہ ہمارا اس عید پہ یہ حالت تھا کہ ہم بچوں کے لیے کپڑے نہیں لے سکے، عید نہیں کر سکے. تو ہم تو بڑے انتظار میں بیٹھے تھے، اور پرائم منسٹر سے ہم توقع بھی رکھتے تھے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ایگریکلچر کے لیے کوئی وہ بڑا اقدام اٹھائیں گے اور کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کوئی بڑے فنڈ رکھیں گے جس سے میرے کسان کو اور میرے ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بات صاحب، بڑے بیسک آپ لوگوں کے مطالبات تھے، جیسے آپ دیکھیں نا، کپاس پر GST کو ختم نہیں کیا گیا،
زراعت کے لیے بجلی ٹیرف کم نہیں کیا گیا, کھاد کی قیمت کم نہیں کی گئی, بیج کی قیمت نہیں کم کی گئی. یہ تو وہ بنیادی مطالبات تھے جو کسان کئی عرصے سے کر رہے تھے. اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم نے 2-2.5 سال سے ہم نے پرم احتجاج بھی کیے, روڈوں پہ بھی آئے, گرفتاریاں بھی دیں, ایف آر اے بھی درج کروائیں, لیکن ہم پرامن بات کر رہے تھے اور گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس ملک کو کسانوں کا معاشی قتل کر رہے ہیں, بلکہ ملک کو کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ملک کے لیے. اور وہی ہوا کہ اب ان کا جو اقتصادی سروے انہوں نے دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس سال گندم 10%, لیکن ہمارے کہنے کے مطابق یا ہماری جو کیلکولیشن اس کے حساب سے 15 سے 20% گندم کم ہوئی ہے. یہ کاٹن کہتے ہیں کہ 30% اس سال کم کاشت ہوئی ہے, اور پچھلے سال 60 سے 70 کروڑ ڈالر کی کپاس انہوں نے باہر سے منگوائی تھی اور اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. لیکن جو میرے فارمرز کی کپاس تھی اس پہ 18% انہوں نے جی ایس ٹی لگایا ہوا تھا, اور ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم $2 ارب کے قریب کپاس باہر سے منگوائیں گے. اور اسی طرح اگر 15 سے 20% گندم کم ہے تو وہ بھی تو $3 ارب آپ کو باہر سے گندم منگوانی پڑے گی. تو میں حیران ہوں. اور $1 ارب کی دالیں منگوائیں گے تو 7 سے 8 ارب بلکہ 10 ارب کے قریب. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم زراعت پہ میرا ملک چل رہا ہے, زراعت پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی ہے, اور اس ملک کی 10 ارب روپے کی چیزیں اگر آپ باہر سے منگوا رہے ہیں تو یہ کیسے ملک کی ترقی کی طرف جائے گا؟ یہ تو پیچھے کی طرف جائے گا. اور ہمارے پاس کیا زرا مبادلہ اتنا پڑا ہے, ڈالر اتنا موجود ہے کہ ہم اتنے ارب ڈالر سے باہر سے چیزیں منگوا سکیں, لیکن اپنے کسان کے لیے کچھ نہ کر سکے. بٹ صاحب آپ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں, کیا بجٹ سازی کے عمل میں کسانوں یا ان کے نمائندہ تنظیموں کو شامل کیا گیا تھا, یا یہ پالیسیاں صرف دفتری انداز میں بغیر کسان کی رائے لیے بنائی گئی ہوں, یا بٹھا کے آئیں بیٹھے آپ کے کیا مطالبات ہیں, کیا مسائل ہیں, کیا کہاں لاس ہوا ہے, کس طرح سے ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں اپنے بجٹ میں؟ بدقسمتی سے واد فارمرز ہے جس کو نیچے سے لے کے اوپر تک حقیر سمجھا جاتا ہے. آپ تحصیلدار کا آفس دیکھ لو, ڈی سی کا آفس دیکھ لو, سی ایم پی ایم کا آفس دیکھ لو, تو ہماری وہاں تک کہاں رسائی ہے, نہ ہی ہم سے پوچھتے ہیں. باقی دیکھیں سب سے زیادہ ایشوز کسانوں کے ہیں, کسان بہتری کر سکتا ہے, لیکن چھوٹے سے چھوٹی یونینز کو بھی بلا کے اس سے پوچھیں گے کہ بجٹ سے پہلے اس کو بلائیں گے, انڈسٹری والے کو بلائیں گے, ریل اسٹیٹ کو بلائیں گے, لیکن وعد ہے فارمر سے پوچھا جا بھی نہیں جاتا کہ آپ کے لیے ہم بجٹ کے لیے کوئی بہتری لا سکتے ہیں. وہ بیوروکریسی جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے گندم کے وہ درخت پہ لگتی ہے یا اس کا کوئی پودا ہوتا ہے تو وہ ہمارے بجٹ بناتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بہن سلمہ بٹ صاحب ہیں, کبھی وہ گندم پہ کہہ دیتی ہے کل پرسوں, اور کبھی چاولوں کی نو اقسام آپ کو بتاتی ہیں, انفارمیشن دیتی ہیں. بڑے ویل انفارمڈ بظاہر لگ رہی ہے یہ حکومت. تو آپ جیسے پچھلے کچھ دن پہلے بھی سڑکوں پر تھے, اس سے پہلے بھی ہر سال ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے سے کہ کسان سڑکوں پر یہ احتجاج کر رہے, تو آپ کے گریونسز سنے نہیں جا رہے یا کوئی فرق نہیں پڑ رہا موجودہ حکومت کو؟ دیکھیں جی, اس لیے ان کو فرق ہمارے احتجاج پہ یا ہماری پاور پہ یا ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جیسے ان کے چینی مافیا ہے. وہ تو گورنمنٹ بناتے ہیں, گراتے ہیں, ہر گورنمنٹ بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح فرٹیلائزر کمپنیوں کے لوگ ہیں, اسی طرح جو پیسٹی سائڈ کی کمپنیاں ہیں یا سیڈ کمپنیاں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ہم تو وہ نہیں ہیں کہ ہم چینی مافیا یا اربوں روپے کی کمیشن دے دیں گے یا کوئی چیزیں کر دیں گے. ہم تو غریب کسان ہیں جو زمین کاشت کرتا ہے. آپ دیکھیں آج 50 ڈگری سینٹیگریڈ ہے, اور آج بھی ہم جو ہے نا اپنی کاٹن کی بہتری کے لیے اپنی زمینوں پہ ہیں. اسی طرح فل سردیوں کی راتوں کو ہم اپنی زمینوں کو کسان تو 24 آور اپنی فصل پہ زمین پہ کام کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ نہیں مانگتے. ابھی انہوں نے کہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ 1 لاکھ روپے اس بجٹ میں انہوں نے کسانوں کے لیے قرضہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح جیسے سی ایم پنجاب صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے 5,000 روپے پر ایکڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھیک یا خیرات نہیں مانگتے, ہم صرف اپنی فصل کا ریٹ مانگتے ہیں, بنیادی جو آپ کا حق بنتا ہے. ہم حق مانگتے ہیں, ہمیں یہ فقیر بنانا چاہتے ہیں. ہمیں اب دیکھیں پہلے بھی ہمارے شروع سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہماری زمینیں بینک میں پلج ہیں, اس کا ہم سود نہیں دے سکتے, بلکہ کوئی 10-15 سال بعد بینک آتا ہے, اعلان کرتا ہے گاؤں میں, اور ہماری زمینیں. اس معاملے میں کم از کم پڑوسی ملک سے کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو نو ڈاؤٹ کہ پڑوسی ملک سے سیکھ لے کہ کس طرح سے وہاں پر
انہوں نے اپنی گندم، اپنی بیج کمپیریزن ہی کر لیں، کھاد، یہ سب چیزیں کتنی سستی ہیں اور یہاں کیا حالات ہیں، کتنی مہنگی چیزیں مل رہی ہیں. یہ تو چلیے آپ کی داستان ہے، کسانوں کے منہ سے ہے، لیکن خالد صاحب اقتصادی سروے بھی آ رہے ہیں، ان کے مطابق بھی زراعت کے شعبے میں موجودہ مالی سال کے دوران شرح نمو 1% سے بھی کم رہی ہے. آئی تھنک دیز رپورٹس آر مور دین انف کہ حکومت کو شاید ریئلائز کرانے کے لیے کہ کتنا بڑا لاس آ رہا ہے، بڑی بڑی فصلوں کی پیداواری میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے. دیکھیں جی، ہم تو یہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے، جس پہ گورنمنٹ پنجاب اور بیوروکریسی نے کہا کہ نہیں گندم تو کم کاشت ہوئی نہیں، گندم پوری کاشت ہوئی ہے. لیکن آج جو سروے آیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 10% کم ہے. تو ہم جو بات پہلے 1 سال پہلے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے. آج میرے گاؤں میں مجھے پتہ ہے کہ میں 200 ایکڑ کاٹن کاشت ہونی تھی، آج 80 ایکڑ کاشت ہوئی ہے. میرے پڑوس میں 250 ایکڑ کاشت ہونی تھی گاؤں میں، اس میں 60 ایکڑ ہوئی ہے. تو ہم اپنی کیلکولیشن کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کتنی ایکڑ کاشت ہو رہی ہے، تو ہمیں پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی پرسنٹیج کم آ رہی ہے. لیکن گورنمنٹ اس کو سیریس نہیں لیتی، بلکہ گورنمنٹ کبھی مافیا کا نام دے دیتی ہے، کبھی چاولوں کی نسلیں الگ ہو جاتی ہیں، کبھی گندم سے ہم کیا چیزیں نکالتے ہیں، جیسے آپ نے پڑوس ملک کا بتایا. اب دیکھیں وہاں ڈی اے پی 1000 کے قریب ہے، ہم یوریا ہم 5500 کے قریب لے رہے ہیں، ان کی ڈی اے پی 2000 کے قریب ہے، اور ہم وہ ڈی اے پی 12 سے 14,000 روپے کے لے رہے ہیں. اب ہماری گندم کا پر ایکڑ ایوریج ہے 25 سے 30 من، انڈیا کے فارمرز کی جو ہے نا 60 سے 70 من. تو ایوریج آپ دیکھیں، ہم پھر نیشنل مارکیٹ میں ان کا مقابلہ کیسے کریں. ہم نے ذرا مبادلہ پہلے آپ دیکھیں، ہمارا آم جاتا تھا، کنو جاتا تھا، ہمارا رائس دنیا میں بڑا مانا جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے پچھلی سال رائس میں سیڈ ہی ایسا دیا، پیسٹیسائڈ ایسی استعمال کی کہ جو امریکہ میں شپمنٹ گئی تھی رائس کی وہ واپس آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو رائس تھا اس پہ جو آپ نے اسپرے کی تھی وہ زہر ایسا تھا کہ ہم وہ نہیں لے سکتے. اور آپ نے ہی کچھ دنوں پہلے غالباً کہا کہ کچھ کسانوں نے 12 کے قریب کسانوں نے خودکشی کی ہے. یہ ذرا ویریفائی کریں گے کہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ میں اپنے ذاتی ضلع بھاول نگر کا ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر دیتا ہوں، گاؤں تک بندوں تک نام بتا سکتا ہوں کہ 4 سے 5 لوگوں نے، جو ینگ لوگ تھے، جس نے زمین رینٹ پہ لی اور 2-2 کروڑ کا انہوں نے لاس اٹھا لیا، وہ انہوں نے خودکشی کی. یہ 15-20 دن پہلے کی بات ہے. تو ہم تو صرف ایک ڈسٹرکٹ کی بات کروں، اگر پنجاب میں دیں تو میں 10 کا فگر جو ہے نا وہ بعد میں زیادہ، میں تو کہتا ہوں کہ 40 سے 50 لوگوں نے خودکشیاں کر لی، اور مزید لوگ خودکشیاں کریں گے کیونکہ کاٹن اس ٹائم کاشت نہیں کر سکے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو لاسز ہو رہے ہیں. اب دیکھو کلائمیٹ چینج پہ پوری دنیا کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ یار یہ سیڈ آپ استعمال کریں، کہ اس سیڈ سے آپ، اور یہ اتنا ٹمپریچر ہے. کوئی گورنمنٹ کا ایسا ادارہ نہیں جو ہمیں بتائے. بلکہ بدقسمتی سے ابھی ایک اتنا بڑا سانحہ ابھی ہوا ہے کہ ہم نے مکئی کاشت کی، اور جب ابھی مکئی کا پھل آیا تو مکئی کو پھل ہی نہیں لگا، کیونکہ سیڈ جو کمپنیز نے دیا تھا وہ سیڈ ہی اتنا جعلی تھا کہ وہ ہم اس میں پھل ہی نہیں لگا. اب 3 مہینے ہم نے اس پہ محنت کر کے مکئی تیار کی ہے، لیکن پھل کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ سیڈ ہی ایسا تھا. مطلب اگر ہم یوں کہیں کہ بجٹ میں پانی کی قلت، کھاد کی قیمت، زرعی قرضوں یا مارکیٹ تک رسائی جیسے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کوئی ٹھوس پالیسی نہیں دی گئی؟ بالکل، صرف ایگریکلچر پہ 4 ارب رکھا ہوا ہے، اور 4 ارب میں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل سیڈ کوئی ہم ڈیولپمنٹ کا ایک ادارہ بنائیں گے. آلریڈی اسلام آباد میں نیشنل سیڈ کے نام سے اتنا بڑا ایریا، میں کہتا ہوں آدھا اسلام آباد گھیرا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں سیڈ آج سے کچھ جب سے پاکستان بنا ہے وہ ادارہ بنا ہوا ہے، اور وہ سیڈ کہاں دے رہا ہے. ایک اور ادارہ بنا رہیں گے، ایک اور کمیٹی بنا لیں گے. کمیٹی اور ادارہ بنانے جو پہلے ادارے ہیں وہی تو کام نہیں کرے، نئے ادارے بنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا جب تک سیڈ پہ کام نہیں کیا جائے گا. اور کسان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر کے وہ ان کو بتائے کہ میرے اس ایریے میں یہ ٹمپریچر ہے، اس طرح کا سیڈ دیا جائے. اور سیڈ پہ جب تک ریسرچ نہیں ہوگی، فرٹیلائزر پہ ہوگی. اب نہری نظام ختم ہو گیا ہے. جو بڑا وڈیرا ہے وہ اپنی مرضی سے اس پہ اپنا جتنا مرضی چاہے وہ موگا تو جو چھوٹا کسان ہے بیچارہ مارا تو وہ ہی جاتا ہے نا، یہاں مظلوم ہی مارا جاتے ہیں. اب دیکھیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں، حکومتی پالیسیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں. اب بجٹ تو پاس ہو ہی جائے گا، حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے. آپ کی کیا حکمت عملی ہے آگے؟ وٹ یو گونا ڈو؟ دیکھیں جی، ہم تو ہر طرح سے، کیونکہ پاکستان کا کسان واد ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتا ہے. ہمارا 70% جو بیٹے ہیں وہ بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، شہادتیں ہم لے رہے ہیں. ہر چیز ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب انڈیا نے ہمارے خلاف شروع کیا تو جو ہمارے آرمی کے لوگ ایئر ڈیفنس سے میزائل چلا رہے تھے، کسانوں کے بیٹے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے. تو ہم ملک کی سلامتی کے لیے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا مجبور کر رہے ہیں فارمرز کو
کہ جب ان کو اب جب پتہ چلے گا جب لاکھوں کسان روڈوں پہ ہوں گے اور پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم بار بار کوشش کی, بار بار احتجاج کیا کہ خدا کے واسطے رحم کریں, ہم پہ نہیں کریں. اس ملک کی سلامتی کا مسئلہ اس ٹائم جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ پانی اور فوڈ پہ ہو رہی ہیں. اگر یہ مسئلہ ہم نہیں حل کر سکے تو ہمارا دشمن ہمیں دن بہ دن پانی کی وجہ سے کمزور کر رہا ہے. اور اگر IMF کی شرطیں ڈائریکٹ زراعت کو جو ہے نا ڈیمیج کر رہی ہیں, کمزور کر رہی ہیں, تو یہ ملک کمزور ہو رہا ہے. اس کی بہتری کے لیے کریں, لیکن نہ ہوا تو ہم احتجاج تو کریں گے, اس کے لیے ہم لائحہ عمل بنائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کسان ایک بار پھر سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلیں گے. بہت شکریہ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہر سال وزیر خزانہ آتے ہیں, اقتصادی سروے پیش ہوتا ہے, ایک دن بعد بجٹ پیش کیا جاتا ہے, ٹیکسوں کے ستائے عوام پر مزید ٹیکس لگائے جاتے ہیں, عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں اور اگلے سال پھر سے وہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے. ریل ایشوز ہمیشہ ان وعدوں اور دعووں کی گرد تلے دبا دیے جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت اور مہنگائی ہے. ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے تقریباً 45% آبادی یعنی 11 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. گزشتہ ایک سال میں غربت کی شرح میں 7% اضافہ ہوا ہے. صرف ایک سال میں 1 کروڑ 30 لاکھ مزید پاکستانی پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آنے والے چند دنوں میں مزید 19 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں. آئے روز غربت سے خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں کی قوت خرید کیسے بڑھانی ہے؟ کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے. زراعت کی بات کریں تو ایک سال میں صرف گندم میں کسانوں کو 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے. کپاس, مکئی, گنا سمیت ایسی کوئی فصل باقی نہیں رہی جس میں کسانوں کا کوئی فائدہ ہوا ہو. اقتصادی سروے کے مطابق بڑی فصلوں کی گروتھ -14% رہ گئی ہے. مکئی کی پیداوار 15% تک کم ہوئی ہے. گندم کی پیداوار 9% تک کم ہو گئی ہے. کپاس کے امپورٹ بل میں 114% تک اضافہ ہوا ہے. لیکن زراعت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کسانوں کے تحفظات کو کیسے دور کرنا ہے, اربوں ڈالر کے امپورٹ بل کو کیسے کم کرنا ہے, اس حوالے سے بجٹ میں کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی. برین ڈرین اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے. اقتصادی سروے کے مطابق گزشتہ ایک سال میں 7,27,000 سے زائد افراد روزگار کے لیے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور 60% سے زائد لوگ صرف سعودی عرب روزگار کے لیے گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ کر ہماری معیشت میں زیادہ بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے, کیونکہ ان میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں, ان میں انجینئرز ہیں, ان میں IT ایکسپرٹس شامل ہیں. انہیں کیسے بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی واضح پالیسی نہیں دی گئی. ایجوکیشن سیکٹر کا نوحہ پڑھیں تو اس وقت 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اکنامک سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ صرف بلوچستان میں 69% بچے اسکولوں سے باہر ہیں. بلوچستان کا لٹریسی ریٹ صرف 42% رہ گیا ہے. صوبہ سندھ کے تقریباً 70% اسکول ایسے ہیں جہاں بجلی ہی موجود نہیں ہے. 42% اسکولوں میں پینے کے لیے صاف پانی تک موجود نہیں. یہ کھلواڑ ہم ملک کے مستقبل کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری جانب اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% تک اضافہ ہو رہا ہے. وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں 150% تک اضافہ ہو رہا ہے اور اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 300% تک اضافہ ہو رہا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے صرف باغیچے کے لیے 4.5 کروڑ کے فنڈز رکھے گئے ہیں. وزیر اعظم آفس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ کے فنڈز رکھے گئے ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان ترجیحات کے ساتھ ملک ترقی کرے گا؟ ایسے فیصلوں کے بعد نوجوان ملک میں رہنا چاہیں گے؟ ہمارے بچوں کا مستقبل سنورے گا؟ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئیں گے یا پھر حکمرانوں کو اپنی ترجیحات بدلنا ہوگی؟ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.